नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली एक अजीम सल्तनत थी, बल्कि 600 साला दौर हुकूमत की एक ऐसी तारीख जो आज तक मौज़ूए बहस है। सल्तनत उस्मानिया क़याम से इख्तिताम तक न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नबर्द आज़मा रही, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी साजिशों और गद्दारों ने इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर न छोड़ी। और आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 6 ऐसे गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को नुकसान हुआ, बल्कि सल्तनत उस्मानिया इख्तिताम पजीर हो गई। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, अमीर सातुद्दीन कोपैक। नाज़रीन, अगर तुर्क तारीख का मुतालिया किया जाए तो सातुद्दीन कोपैक गद्दारों में सर फहरिस्त है और आज भी उसके नाम के साथ कोपैक लिखा जाता है और तुर्क जबान में कोपैक कुत्ते को कहते हैं। नाज़रीन, सातुद्दीन कोपैक सल्जोक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम था और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सल्जोक सल्तनत के मातहत थी। सातुद्दीन कोपैक 2 सल्जोक सुल्तानों के दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर तैनात रहा और बुनियादी तौर पर वो एक माहिर तामीरात था। नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल ने सातुद्दीन कोपैक को खास वजीर की हैसियत दे रखी थी, मगर इस शातिर इंसान को इक्तिदार की हवस ने बगावत पर उकसाया। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इस मकसद की खातिर उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। जो भी उसके रास्ते की रुकावट बना उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। उसने सल्जोक सल्तनत को तोड़ने के लिए बाज़ंतीनियों, सलीबियों और मंगोलों से मरासम बढ़ाए और सल्जोक सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक काई कबीला जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद था, उस पर मंगोलों के हमले भी सातुद्दीन कोपैक की ईमा पर होते थे, क्योंकि काई कबीला सल्जोक सल्तनत का मजबूत तरीन इत्तेहादी था। तख्त नशीनी की लालच में सातुद्दीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल को जहर देकर मार दिया और उसका बेटा गयासुद्दीन कैखुसरो तख्त नशी हो गया। मगर कोपैक ने तख्त नशीनी की कोशिश जारी रखी और साजिशों का बाजार सरगर्म रखा। जब सुल्तान गयासुद्दीन कैखुसरो को सातुद्दीन कोपैक की मक्काराना चालों का पता चला कि उसका अगला हदफ सुल्तान है, तो उसने सातुद्दीन कोपैक को कत्ल करवाकर उसकी लाश लोहे के पिंजरे में डालकर केकबाद महल के दाखिली दरवाजे पर लटका दी। नंबर 2, दोंदार बे। नाज़रीन, उस्मानी खानदान में बगावत के जुर्म में कत्ल होने वाले इब्तिदाई अफराद में दोंदार बे का नाम सर फहरिस्त है। वो तारीख के मशहूर किरदार अर्तुगरुल गाजी का भाई और खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का चचा था। खिलाफत उस्मानिया के क़याम के बाद दोंदार बे पर गद्दारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए। तारीख के मुताबिक साल 1280 के बाद दोंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने पर उसे सगे भतीजे उस्मान अव्वल ने तीर मार कर कत्ल कर दिया था। वाज़े रहे कि तमाम मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं, यानी कत्ल की राय में इख्तिलाफ पाया जाता है, जबकि कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि उस्मान गाजी ने सिर्फ दूरअंदेशी से काम लेते हुए अपने चचा को कत्ल कर दिया था कि वो मुस्तकबिल में सल्तनत उस्मानिया के लिए खतरा न बन जाए। नाज़रीन, इस पर भी मौरिखीन का इख्तिलाफ है कि उस्मान अव्वल ने अपने चचा यानी दोंदार बे को कत्ल किया या फांसी दी, या जिस तरीके से भी कत्ल किया या करवाया, इसके बारे में तारीख में वाज़े मालूमात मौजूद नहीं है। मगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो दोंदार बे को उस्मान अव्वल ने तीर मारकर खुद ही कत्ल किया था। नंबर 3, खाइन अहमद पाशा। नाज़रीन, अहमद पाशा, जिसे खाइन अहमद पाशा कहा जाता है और फारसी में खाइन गद्दार को कहते हैं, एक उस्मानी गवर्नर, संजुक बे और रियासतकार था जो 1523 में मिस्र का उस्मानी गवर्नर बना। जब सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने उसकी जगह उसके हरीफ पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम बनाया तो वो मायूस हो गया। उसने सल्तनत उस्मानिया से खुद मुख्तारी का ऐलान करके सुल्तान मिस्र होने का ऐलान कर दिया
اس نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بنوائے اور جنوری 1524 میں قاہرہ قلعے اور مقامی عثمانی دستوں پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اس کے برطرف کردہ 2 امیروں نے ہمام میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ نکلا اور قاہرہ سے فرار ہو گیا۔ عثمانی حکام نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، اس کی بغاوت نے نوزائیدہ مصر میں ایک مختصر مدت کے لیے عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی تھی، جسے پارگلی ابراہیم پاشا نے مصر کا دورہ کر کے ختم کیا۔ نمبر 4، کارا داؤد پاشا۔ ناظرین، کارا داؤد پاشا یا خائن داؤد پاشا، جسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی سیاستدان تھا جو سال 1622 میں اپنے بہنوئی سلطان مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مختصر طور پر گرینڈ وزیر بنا۔ وہ بوسنیا آئلٹ میں سال 1570 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1604 میں سلطان مصطفیٰ ثالث کی بیٹی دلربا سلطان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے رومیلیا کا بیلر بے اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر مقرر ہوا۔ ناظرین، سلطان مصطفیٰ اول کی والدہ اور اس کی اپنی ساس کے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے مئی 1622 کو گرینڈ وزیر مقرر کیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے خلاف ینیچری کی بغاوت اور سلطان عثمان ثانی کی پھانسی میں کارا داؤد پاشا کا ہی ہاتھ تھا، تاہم اسے 13 جون 1622 کو برخاست کر دیا گیا، کیونکہ اس نے سلطنت سے غداری کر کے سلطان مصطفیٰ کی تصدیق کے بغیر سلطان عثمان ثانی کو پھانسی دے دی تھی اور ینیچری کو بغاوت پر اکسایا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان کو محض 17 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، 18 جنوری سال 1623 کو کارا داؤد پاشا کے ساتھ کئی افراد کو پھانسی دے دی گئی جو سلطان عثمان ثانی کے قتل اور ینیچری فوج کی بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ نمبر 5، شریف مکہ حسین ابن علی۔ ناظرین، شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادم حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کی فرما روائی میں مکہ و مدینہ شامل تھے اور اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظامات وغیرہ تھے۔ جدید تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا جسے عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ ناظرین، شریف مکہ کا شمار خلافت عثمانیہ کے بڑے غداروں میں ہوتا ہے، جس نے تخت نشینی کی لالچ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہروں میں بھی بے پناہ خون ریزی کی۔ ناظرین، انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی اور اسے کہا کہ تم عربی ہو جبکہ ترک اجمی ہیں اور وہ پورے عرب پر حکومت کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ شریف مکہ کو پورے عرب پر حکمرانی کے خواب دکھائے، جس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکہ میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر سر ریجنالڈ ونگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد 4 جولائی سال 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ مدینہ منورہ پر قبضے کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک خون بہانا پڑا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینے پر برسائے گئے۔ ناظرین، انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے 12 دن تک مدینے میں لوٹ مار کی۔
1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے قبل خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کو تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی خدمات کے عوض اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا۔ 1924 میں ابن سعود جو نجد موجودہ ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا تو وہ شکست کھا کر قبرص میں جلا وطن رہا اور بالآخر 1931 میں اس کا انتقال ہوا۔ نمبر 6، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نہ صرف خلافت عثمانیہ کا غدار تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا مرکزی کردار بھی تھا، اور یہ شخص خلافت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم سلطنت کا 600 سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک سال 1881 میں سالونیکا کے ایک متوسط الحال خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 برس کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سالونیکا کے کیڈٹ سکولوں میں تعلیم پائی اور سال 1905 میں وہاں سے سٹاف کیپٹن بن کر نکلا۔ طالب علمی کے ایام میں ہی ایک منجے ہوئے مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ناظرین، استنبول کے قیام کے دوران خلیفہ عبدالحمید ثانی کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید بھی رہا۔ جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں 5ویں فوج کے صدر دفتر میں تعینات ہوا۔ اس دوران ایک خفیہ تنظیم جمعیت اتحاد و ترقی سے اس کا رابطہ قائم ہوا اور وہ نوجوان ترک رہنماؤں سے مل کر ترکی کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے لگا۔ 1908 کے انقلاب ترکیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلکان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دیں اور اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے سبب شہرت حاصل کی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کی گئیں۔ اس نے سال 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے باسفورس کی کامیاب مدافعت کی۔ اس پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروایا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر ہوا۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے۔ ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ وحید الدین کو اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اتا ترک کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر اس نے اس کے برعکس تحریک مقاومت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کے خاندان، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز یعنی اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا، اور خلافت عثمانیہ کے عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر مکمل پابندی عائد تھی۔ سینکڑوں علماء اور فقہا جنہوں نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی۔ عربی میں آذان دینے پر بھی پابندی عائد تھی اور حجاب پر بھی پابندی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔
استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو 95 سال بعد رجب طیب ایردوان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی و عریانی عام تھی اور لوگ سرعام شراب نوشی کرتے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹرز سرنج کی مدد سے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی کھجلی میں مشغول رہتا۔ ناظرین، اتا ترک 2 سال اسی بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی، جو خود اتا ترک سے بھی بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ سب سے عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ ایسا غدار ملت تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔